बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। जंगल से 5 किलोमीटर के फासले पर दिन में बहुत खूबसूरत नजर आने वाला बंगला रात के अंधेरे में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। ये बंगला आबादी से दूर पुरसुकून जगह पर बनाया गया था। अचानक बंगले की ऊपरी मंजिल पर बने सबसे आखिरी कमरे की खिड़की, जो जंगल की तरफ खुलती थी, एक धमाके के साथ खुली। बेड पर सोई हुई रचना हड़बड़ा कर उठी। इसने खौफजदा नजरों से पहले खिड़की की तरफ और फिर इर्द गिर्द देखा। फिर वो आहिस्तगी से उठकर खिड़की की तरफ आई। बाहर हवा नहीं चल रही थी। फिर ये खिड़की यकदम कैसे खुल गई? रचना होले से बुड़बुड़ाई। कुछ दिनों से इसके साथ ऐसा ही हो रहा था। कभी रात को कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने बुझने लगती, तो कभी कभी कमरे का दरवाजा, जिसे रचना ने रात को अच्छी तरह लॉक किया था, सोते में खुद ब खुद खुल जाता। लेकिन वो इन सब को अपना वहम समझती थी। आज भी खिड़की वाले वाकये ने इसे थोड़ी देर तो परेशान किया, लेकिन फिर इसने सर झटक कर खिड़की बंद की और वापस बेड पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में थी। रचना अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इकलौती होने के नाते वो तमाम जायदाद की भी तन्हा वारिस थी। रचना के वालिद का शुमार मुल्क के बेहतरीन ताजरों में होता था। रचना के वालिद ने रचना की मंगनी अपने एक देरीना दोस्त के बेटे सारम के साथ कर दी। अब वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे। सारम के माँ बाप भी इस रिश्ते पर बहुत खुश थे, लेकिन शायद इनके नसीब में सारम की शादी देखना नहीं थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी शॉपिंग के लिए गए, लेकिन कार एक्सीडेंट में दोनों जानिब जानवर ना हो सके। सारिम अपने माँ बाप की अचानक मौत को एक्सेप्ट नहीं कर सका। वो बिखर कर रह गया। ऐसे में रचना और इसके घर वालों ने इसका भरपूर साथ दिया और वो जल्दी ही संभल गया। फिर जल्द ही रचना और सारम की शादी हो गई। वक्त गुजरता रहा और रचना 2 बेटियों की माँ बन गई। रचना सारम अपनी बच्चियों और अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन ये खुशी भी इसे रास न आई। एक दिन सारम ऑफिस से जल्दी घर आ गया और आते ही कहा, रचना चलो आज हम डिनर बाहर करेंगे, अंकल और आंटी को भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, मैं इन्हें बता कर आती हूँ। रचना मुस्कुरा कर अपने मामा पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो चारों गाड़ी में बैठ कर चले गए। रचना बच्चियों को मुलाजमा के पास छोड़ गई, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। रास्ता हंसी मजाक करते गुजर रहा था। अगली सीटों पर सारम और रचना के पापा बैठे थे, जबकि पीछे रचना और उसकी मामा बैठे थे। अचानक सारम का फोन बजा तो वो फोन की तरफ मुतवज्जो हो गया। दूसरी तरफ न जाने कौन था। सारम इससे उलझ रहा था। जरा का जरा सारम का ध्यान भटका और गाड़ी सामने से आती हुई गाड़ी से जा टकराई। मनाहिल, अरीबा, आ जाओ, खाना लग गया है। रचना ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। हम आ गए ममा। दोनों बच्चियां हंसती हुई डाइनिंग रूम में दाखिल हुईं। रचना ने प्यार से इन्हें देखा और खाना सर्व करने लगी। मम्मी, आपको पता है, आज स्कूल में टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। वो कह रही थी कि अरीबा बहुत ज़हीन बच्ची है। देखना, इस दफ़ा भी अरीबा ही पहली पोजीशन लेगी। अरीबा ने खुश होते हुए कहा। रचना प्लेट उठाते हुए
ابھی اسے شاباش دینے ہی والی تھی کہ اچانک سے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان تینوں کو خوف زدہ کر دیا۔ رشنا کے ہاتھ میں جو پلیٹ تھی وہ خود بخود اس کے ہاتھ سے نکلی اور اڑتی ہوئی سامنے دیوار پر جا لگی اور نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ کیا؟ رشنا نے خوف زدہ نظروں سے پلیٹ کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا، پھر یکدم سے وہ ڈائننگ روم کی بائیں طرف ہی شیشے کی بہت بڑی ونڈو جس سے لان نظر آتا تھا ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اریبہ اور مناہل اپنی چیخوں کو بمشکل قابو کر پائیں، رشنا سے لپٹ گئیں۔ رشنا نے دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جلدی سے انہیں لے کر ڈائننگ روم سے باہر آ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں اور رو رہی تھیں۔ رشنا صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہیں اپنی گود میں لیا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اریبہ اور مناہل اس کی گود میں ہی سو گئی تھیں۔ اس نے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ وہ دونوں تو سو گئی تھیں لیکن رشنا رات بھر نہ سوئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ صبح اریبہ اور مناہل نے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو رشنا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہوا کی وجہ سے ونڈو ٹوٹ گئی تھی اور انہیں خوف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ممی، جو آپ کے ہاتھ سے پلیٹ خود بخود اڑ کر دیوار پر جا لگی تھی، وہ اریبہ الجھ کر بولی۔ کہا نا کچھ نہیں تھا بیٹا، چلو تم اسکول چلو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ رشنا نے پیار سے جھڑک کر اریبہ کو چپ کروایا اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور سے کہا کہ انہیں دیہان سے لے کر جانا۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود بھی تیار ہو کر جویلری شاپ میں چلی گئی۔ ایکسیڈنٹ بہت ہی زبردست ہوا۔ سارم اور رشنا کے پاپا تو موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ رشنا اور اس کی ماما کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی رشنا کی ماما بھی انتقال کر گئیں۔ صرف رشنا ہی تھی جس کی سانسوں کی ڈور ابھی تک اس کے جسم سے بندھی ہوئی تھی۔ 3 دن بعد رشنا کو ہوش آیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور سارم کے بارے میں پوچھا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ تینوں اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ ایک دن بعد اسے ہوش آیا اور وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی کہ مجھے میرے ماما پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے سارم کے پاس لے چلو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بھی مر جانے دو، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ نرسوں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کر رکھا تھا۔ جب وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تو پھر بے ہوش ہو گئی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ اب رشنا کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اپنی بچیوں کی خاطر اسے جینا تھا۔ پھر وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔ اس نے اپنی آدھی جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام کر دی، باقی اس نے اپنی بیٹیوں کے نام کر دی۔ اس نے وہ گھر اور آبادی چھوڑ دی اور دور پرسکون جگہ پر ایک بنگلہ خرید لیا۔ پھر اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایک جویلری شاپ کھولی۔ اس طرح وقت گزرنے لگا۔ اب اس کی بیٹیاں بھی بڑی ہو رہی تھیں۔ بڑی مناہل 10 سال کی جبکہ اریبہ 7 سال کی تھی۔ لیکن جب وہ اس بنگلے میں آئی تھی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، عجیب سے احساس کے تحت رشنا کی آنکھ کھل گئی۔ رشنا کو ایک دم سے پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں ڈال کر پینے لگی۔ ابھی وہ گلاس رکھ کر دوبارہ لیٹنے لگی تھی کہ چڑچڑاہٹ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مین گیٹ کھولا ہو۔ وہ اٹھی اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی تو حیرانی سے اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں کیونکہ گیٹ کھلا ہوا تھا اور دونوں پٹ ایسے جھول رہے تھے جیسے ہوا
بہت تیز چل رہی ہو، حالانکہ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ رشنا کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے گیٹ مضبوطی سے بند کیا تھا، پھر یہ کیسے کھل گیا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے نیچے گیٹ بند کرنے آئی۔ ابھی وہ گیٹ مکمل بند بھی نہ کر پائی تھی کہ باہر سے کسی کی چیخ سنائی دی۔ رشنا خوف سے اچھل پڑی۔ رات کے اس وقت باہر کسی انسان کا ہونا ناممکن تھا، اور وہ بھی اس ویرانے میں۔ کون ہے؟ رشنا گیٹ کھول کر باہر آ کر بولی، لیکن ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک دفعہ پھر کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، جو گیٹ کے باہر سے آ رہی تھی۔ رشنا نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ 8-10 قدم کے فاصلے پر کھڑی باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک دم پلٹی۔ چیخ کی آواز جنگل کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ رشنا نے سوچا شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جنگل کی حدود میں داخل ہو گئی، لیکن دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ واپس پلٹی۔ اچانک پھر سے چیخ کی آواز آئی۔ وہ گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ جنگل سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ اسے زور سے ٹھوکر لگی۔ نہ جانے کس چیز سے اس کا پاؤں الجھا تھا کہ وہ منہ کے بل جا گری۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی اس چیز کو ٹٹولا۔ وہ کسی انسانی جسم کے اوپر گری تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے اٹھی۔ جیسے ہی اس کی نظریں اس جسم پر پڑی، اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، اور وہ کوئی لاش تھی۔ لاش کا چہرہ مکمل طور پر جل چکا تھا۔ رات کی چاندنی میں وہ صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔ رشنا کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ چیختی ہوئی گھر کی جانب بھاگی۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنی راہ رکی ہوئی سانسیں بحال کی اور جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ لیکن یہ کیا؟ گیٹ تو اندر سے بند تھا۔ میں تو گیٹ کو کھلا چھوڑ کے گئی تھی، اب یہ بند کیسے ہو گیا؟ پھر یہ بند کس نے کیا؟ پلیز کوئی دروازہ کھولو۔ رشنا نے ادھر ادھر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹی اور ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی، کیونکہ اس کے سامنے وہی لاش کھڑی تھی۔ لاش نے دونوں ہاتھوں سے رشنا کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ رشنا کا دم گھٹنے لگا، پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کوئی دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دروازے کو توڑنے کا ارادہ ہو۔ بھئی آرام سے، ابھی کھولتا ہوں دروازہ۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف جلدی سے بڑھا اور کنڈی کھول دی۔ باہر 5 آدمی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ہمیں گوپال سنگھ نے بھیجا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ جگہ خالی کر دو۔ ایک شخص جو ان سب کا سپہ سالار لگتا تھا، اس نے کہا، ارے واہ، میں کیوں یہ جگہ چھوڑ دوں؟ 1 روپیہ جوڑ کر ہم نے یہ گھر بنایا ہے۔ رام لال اکڑ کر بولا، دیکھ پنڈت، تو جانتا ہے گوپال تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ جو اس کے راستے میں آتا ہے نا، اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالتا ہے۔ اس شخص نے سخت لہجے میں کہا، ارے جاؤ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن گوپال سے کہہ دو میں یہ مکان نہیں چھوڑنے والا۔ رام لال غصے سے بولا، لگتا ہے کہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑے گی۔ وہ شخص اسے دھمکی دیتا ہوا چلا گیا۔ بڑا آیا جگہ خالی کرنے والا۔ رام لال بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ممی، ممی اٹھیں، ہمیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ مناہل اور اریبہ اسے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ رشنا آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ آج وہ کافی دیر تک سوئی رہی تھی۔ پہلے تو مناہل اور اریبہ اس کا اٹھنے کا انتظار کرتی رہی تھی،
پھر جب انہیں اسکول سے دیر ہونے لگی تو انہوں نے خود ہی اسے اٹھا دیا، اور اٹھتے ہی رشنا کو رات کا واقعہ یاد آیا تو وہ لرز کر رہ گئی اور حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت ہے۔ وہ اپنے بستر پر کیسے تھی؟ اور وہ لاش کہاں گئی؟ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن اس کا دل اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ وہ سب خواب تھا۔ ممی، آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ مناہل نے اس کی گردن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری گردن پر کیا ہے؟ رشنا جلدی سے اٹھ کر شیشے کی طرف آئی۔ ڈریسنگ مرر میں اپنی گردن کی طرف دیکھ کر خوف سے اس کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ اس کی گردن پر انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ ممی بتائیں نا، کیا ہوا آپ کی گردن پر؟ مناہل رشنا کا بازو پکڑ کر بولی۔ کچھ نہیں، چلو کچن میں چلو، میں آپ کو ناشتہ دیتی ہوں۔ کچن میں جا کر ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ان کے اسکول جانے کے بعد وہ بھی شاپ پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سب خواب تھا تو گردن پر انگلیوں کے نشان کیسے آ گئے؟ اور اگر حقیقت تھی تو پھر میں زندہ کیسے ہوں؟ مجھے تو اب تک مر جانا چاہیے تھا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ سندر نگر گاؤں اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت تھا، اور وہاں رہنے والے لوگ بھی بہت خوبصورت دل کے مالک تھے۔ اس گاؤں میں رام لال بھی رہتا تھا۔ اس کے ماتا پتا بچپن سے ہی اس کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ رام لال نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ گاؤں والوں نے بہت کہا کہ شادی کر لو، تنہائی دور ہو جائے گی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا باپ گاؤں کا سب سے بڑا پنڈت ہوا کرتا تھا، اس لیے گاؤں والوں نے رام لال کو بھی پنڈت کہنا شروع کر دیا۔ رام لال کالا جادو سیکھنا چاہتا تھا۔ ان کے گاؤں میں کسی کو جادو نہیں آتا تھا، اس لیے وہ خود اپنے باپ کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کوئی نہ کوئی عمل کرتا رہتا تھا۔ گاؤں میں رہ کر وہ مکمل توجہ سے عمل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے گاؤں سے تھوڑی دور جنگل کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا اور اس میں رہنے لگا۔ اس میں آہستہ آہستہ بہت سی طاقتیں آتی جا رہی تھی، لیکن وہ ابھی عمل پورا ہونے تک ان طاقتوں کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں پر ایک ٹھاکر نے قبضہ کر لیا تھا اور اس نے گاؤں والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جلدی سے جلد گاؤں چھوڑ دیں، ورنہ وہ سب کو مارے گا۔ آہستہ آہستہ تمام گاؤں والے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس ٹھاکر کی نظریں اس جگہ پر تھیں جہاں رام لال کا گھر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ پر بھی اس کا قبضہ ہو جائے۔ وہ اس جگہ پر اپنا ایک بہت بڑا بنگلہ بنوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے رام لال کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دے ورنہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ لیکن رام لال وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آج صبح ہی صبح شاپ پر کافی رش تھا۔ مصروفیت میں رشنا رات والے واقعے کو بھول گئی تھی۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ رش آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ وہ سکون سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت شاپ میں ایک عجیب سا آدمی داخل ہوا۔ اس نے ہیٹ کے ذریعے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، صرف اس کے ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ کاؤنٹر پر آ کر اس شخص نے ہیٹ کو تھوڑا سا اوپر کیا۔ اف، لال سرخ انگارہ آنکھیں تھیں، اس لیے رشنا زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ وہ جلدی سے بولی، جی آپ کو کیا چاہیے؟ اس شخص نے بجائے جواب کے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا۔ اس نے وہ لاکٹ کاؤنٹر پر رکھ کر رشنا کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ سنبھال کر رکھنا، یہ تیری زندگی ہے۔ سنیے، آپ کون ہیں؟ وہ واپس جانے لگا
تو رشنا جلدی سے بولی۔ وہ رکا، مڑ کر اسے دیکھا اور پھر عجیب سے لہجے میں بولا، دشمنوں کا دشمن دوستوں کا دوست، مظلوموں کی زندگی اور ظالموں کی موت۔ یہ کہہ کر وہ فوراً چلا گیا۔ آخر یہ کون تھا اور مجھے یہ لاکٹ کیوں دے کر گیا تھا؟ رشنا حیران سی کھڑی رہ گئی۔ میں اس لاکٹ کا کیا کروں گی؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر لاکٹ بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ سنو، یہ لاکٹ کتنے کا ہے؟ اس پیاری سی لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کی شاپ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی تھی، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ رشنا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی قیمت بتائی۔ اس نے وہ لاکٹ فوری خرید لیا۔ اسے لاکٹ بہت پسند آیا تھا، اس لیے وہ لاکٹ پا کر بہت خوش ہوئی۔ لاکٹ خرید کر وہ دونوں چلے گئے۔ شام ہونے والی تھی۔ رشنا نے جلدی جلدی سے دکان سمیٹنا شروع کر دی اور وہ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ آج عمل کرنے کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد رام لال کو بہت سی طاقتیں مل جانی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور چارپائی پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ طاقتیں ملنے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرے گا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کو نیند آ گئی۔ رات کا انتظار کرتے کرتے وہ سو گیا۔ ادھر ٹھاکر کے آدمیوں نے رام لال کے گھر کے باہر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سب کچھ جل گیا۔ اگلے دن رام لال کی جلی ہوئی لاش ٹھاکر نے جنگل میں پھینکوا دی اور اس جگہ پر ایک شاندار بنگلہ تعمیر کروایا اور اس میں رہنے لگا۔ کچھ عرصہ کے بعد ٹھاکر کی حالت خراب رہنے لگی۔ اسے ہر جگہ رام لال کی روح نظر آنے لگی، جو اس سے کہتی، وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا، میں تم سب کو ایک ایک کر کے مار دوں گا۔ رام لال یہ کہہ کر غائب ہو جاتا۔ پھر ایک دن ٹھاکر کا ایک وفادار آدمی پراسرار طریقے سے مارا گیا۔ ٹھاکر کو پتا چلا کہ رام لال کی روح یہ سب کر رہی ہے، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ سب اسے پاگل سمجھنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ ٹھاکر کے سارے ساتھی مارے گئے۔ اکیلا ٹھاکر رہ گیا تھا۔ نکاش، یہ لاکٹ مجھے اپنے ہاتھوں سے پہناؤ، لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ سے کہا۔ لڑکا اس کے ہاتھ سے لاکٹ لے کر لڑکی کو پہنانے لگ گیا۔ ابھی وہ لاکٹ اس کے گلے کے پاس لایا ہی تھا کہ اچانک لاکٹ کے درمیان جو بڑا سا نگینہ تھا، اس میں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل کر سامنے شیشے پر پڑی۔ اس میں دو بونے نمودار ہوئے۔ لڑکا اور لڑکی ششدر رہ گئے۔ یہ لاکٹ جس سے لائے ہو اسے واپس کر دو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ دونوں بونے ایک ساتھ بولے اور پھر غائب ہو گئے۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے لاکٹ کی طرف دیکھا اور واپس اسی شاپ کی طرف بھاگے جہاں سے یہ لاکٹ خرید کر لائے تھے۔ جلدی کرتے کرتے بھی اسے کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک دکان سمیٹ کر بند کرنے ہی والی تھی کہ اسے وہی لڑکا اور لڑکی اپنی دکان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ دونوں تیزی سے دوڑ رہے تھے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے وہ لاکٹ جلدی سے رشنا کے حوالے کیا اور کہا، ہمیں یہ لاکٹ نہیں چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں واپس بھاگ گئے۔ سنو، پیسے تو لیتے جاؤ۔ رشنا پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن وہ چلے گئے۔ انہیں کیا ہو گیا؟ رشنا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ لاکٹ دراز میں واپس ڈال دیا۔ اچانک کچھ ہوا، وہ پلٹی اور پھر پوری دکان میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ساری دکان الٹ پلٹ ہونے لگی۔ رشنا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی۔ ایک بھوچال سا آ گیا۔ پھر اچانک ایک کونے سے دھواں اٹھنے لگا۔ اس میں رشنا نے عجیب و غریب شکلیں بنتی ہوئی دیکھی۔ وہ چیخنے لگی۔ آس پاس ساری دکانیں بند تھیں۔
सारा बाजार सुनसान हो गया था। चीखते चीखते वो पीछे की जानिब खिसकने लगी। खिसकते हुए वो जोर से मेज से टकराई। मेज उलट गई, दराजें खुलकर नीचे गिर गईं। रचना के ऊपर कोई चीज गिरी। इसने देखा तो वो लॉकेट था। अचानक वो लॉकेट में से सुर्ख रोशनी निकली। उसकी नजरें इस धुएं पर पड़ी और फिर वो धुआं गायब हो गया। इसके साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। रचना ने लॉकेट उठाया और खड़ी हो गई। कुछ तो खास बात है इसमें, वो हयोले से बड़बड़ाई और दुकान बंद करके चली गई। लेकिन लेकिन अब इसने वो लॉकेट अपने गले में डाल लिया था। एक दिन रामलाल की रूह ठाकुर के सामने आई और बोली, देखा ठाकुर, मैंने तेरे सारे साथियों की हत्या कर दी। अब तेरी बारी है। नहीं नहीं रामलाल, देख, तुझे भगवान का वास्ता देता हूँ, मुझे मत मार, मुझे माफ कर दे। ठाकुर का खौफ के मारे बुरा हाल था, और वो भी तुझे कभी नहीं। ठाकुर, तूने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा था और मेरी लाश को जंगल में फेंक दिया। अगर तू मेरी लाश की बजाय मेरी राख जंगल में फेंकवाता तो शायद आज मेरी रूह यूं भटकने की बजाय ऊपर वाले के पास पहुंच चुकी होती। लेकिन चूंकि तूने मेरी लाश ही को जंगल में फेंका था, इसलिए आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। मेरी रूह भटकती है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है। आज मैं तुझसे अपना इंतकाम लूँगा, तब ही मुझे शांति मिलेगी और फिर मैं इस जगह पर राज करूँगा। जो भी यहाँ आएगा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामलाल ये कह कहे लगाने लगा। फिर वो रुका। इसने इधर उधर देखा। दीवार पर ठाकुर की तलवार लटकी हुई थी। रामलाल ने दो तलवारें उठाई, ठाकुर की तरफ अपना रुख किया। ठाकुर रामलाल की मिन्नतें करने लगा। वो इससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन रामलाल ने दो तलवारें उठाईं और ठाकुर की तरफ बढ़ा। ठाकुर रामलाल की मिन्नतें करने लगा। वो इससे जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन रामलाल ने बेदर्दी से तलवार इसके सीने में घोंप दी। आमिल बाबा, प्लीज मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दें, वरना वो मुझे और मेरी बच्चियों को। रचना ने उस आमिल से कहा और सारी बात आमिल को बता दी। इसे कल ही इसके ड्राइवर ने बताया था कि इसके गांव में एक बहुत पहुंचे हुए आमिल बाबा रहते हैं। इसलिए रचना आमिल बाबा के पास गई थी और इन्हें वो लॉकेट भी दिखाया, जिसकी वजह से अभी तक इसकी जान बची हुई थी। बाबा वो लॉकेट देखने के बाद बोले, ये एक तिलिस्मी लॉकेट है, लेकिन तुम्हें इस शख्स को ढूंढना होगा जिसने तुम्हें ये लॉकेट दिया है। लेकिन बाबा, मैं इस शख्स को कहाँ ढूंढूंगी? मैं तो इसे नहीं जानती। रचना ने परेशान होकर कहा, ठीक है, मैं आज रात अमल करके मालूम करता हूँ कि वो कौन है और कहाँ रहता है। बाबा ने तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं कल फिर आ जाऊंगी। एक प्रॉपर्टी डीलर की नज़र जब इस बंगले पर पड़ी और इसे पता चला कि ये बंगला कई अरसे से खाली है और मालिक मकान का कुछ पता नहीं, तो इसने वो बंगला फौरन अपने कब्जे में कर लिया और जल्द अज जल्द वो बंगला बेचना चाहता था। फिर एक लड़की इसके पास आई। इसे फौरन घर चाहिए था। प्रॉपर्टी डीलर ने इसे वो घर दिखाया। घर उसे बहुत पसंद आया और इसने वो खरीद लिया। वो बंगला खरीदने वाली लड़की रचना थी। आज फिर रचना गांव आई बाबा जी से ये पूछने कि वो शख्स कहाँ मिलेगा, लेकिन बाबा के घर वालों के बाहर लोगों का हजूम देखकर वो ठठक कर रह गई। इसने आगे बढ़कर एक शख्स से पूछा, क्या हुआ है, यहाँ पर क्या मामला है? और फिर जो बात इस शख्स ने बताई रचना के लिए किसी धमाके से कम न थी। बाबा जी का इंतकाल हो गया था। वो रोते हुए परेशान हाल वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं अब कैसे इस शख्स को ढूंढूंगी? या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल दो।
دعا مانگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ تھی۔ وہ اپنے ہی سوچوں میں گم تھی اور گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک ایک شخص گاڑی کے سامنے آ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے بریک لگائی، گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی تاکہ اس بندے کو کھری کھری سنا سکے کہ وہ چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے کیوں آ گیا۔ لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کی سانسیں ٹھہر گئیں۔ تم خوشی سے چیخی، پھر بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آخر تم کون تھے؟ مجھے اپنا نام بتا کر کیوں نہیں گئے؟ دیکھو، جو لاکٹ تم نے مجھے دیا تھا اب میرے پاس ہے، لیکن وہ جو بھی ہے میرے پیچھے کیوں ہے؟ آخر وہ کون ہے؟ رشنا نے ایک ہی سانس میں تمام باتیں کر دی۔ اس شخص نے ایک نظر رشنا کو دیکھا اور کہا، میرا نام عبداللہ ہے، میرے ساتھ چلو اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں تم نے پہلی بار اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں وہ جگہ دکھاتی ہوں۔ رشنا جلدی سے بولی اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے وہ لاش دیکھی تھی۔ رشنا نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ غور سے اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ یہ ایک آتما ہے۔ کافی دیر بعد عبداللہ کی آواز آئی، آتما؟ رشنا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہاں، آتما۔ میرے پاس زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا بہت علم ہے۔ جب میں تمہاری شاپ کے قریب سے گزرا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ وہ کوئی آتما ہے جو تمہیں تنگ کرتی ہے۔ یہ لاکٹ میں نے تمہیں اسی لیے دیا تھا تاکہ تمہاری جان محفوظ رہے۔ یہ لاکٹ مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے دیا تھا۔ میں پہلے عمل کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور تمہارے پیچھے کیوں لگی ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک ہندو پنڈت تھا۔ اس کا نام رام لال تھا۔ پھر عبداللہ نے رام لال کی ساری کہانی رشنا کو سنا دی۔ اب کیا ہوگا؟ رشنا خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی، وہ بہت طاقتور ہے۔ میں شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکوں، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ فی الحال گھر چلو، عبداللہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ رات انتہائی خوفناک تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ دونوں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ جنگل میں پہنچ کر عبداللہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور رشنا سے بولا، تم ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ رشنا ایک صاف ستھری جگہ پر درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک بہت تیز طوفان شروع ہو گیا۔ دونوں کا بیٹھنا دوبھر ہو گیا۔ بہت مشکل سے انہوں نے خود کو سنبھالا۔ پھر ایک دن کسی نے عبداللہ کو اٹھایا اور درخت سے دے مارا۔ دوسری دفعہ پھر اٹھایا اور درخت سے دے مارا۔ رشنا زور زور سے چیخنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رشنا نے مڑ کر عبداللہ کو دیکھا تو وہ کافی زخمی ہو چکا تھا اور زور زور سے رشنا کو پکار رہا تھا۔ رشنا اٹھ کر اس کی طرف بھاگی، لیکن اسی وقت اوندھے منہ گری۔ اتنے تیز طوفان میں چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب اس نے چلنے کی بجائے زمین پر لیٹے لیٹے خود کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ عبداللہ کے قریب جا پہنچی۔ وہ عبداللہ کے قریب پہنچنا چاہتی تھی۔ اب عبداللہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اسے عبداللہ کی آواز سنائی دی، رشنا، لاکٹ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک دھوئیں کا ایک بہت بڑا ہیولہ بنتا چلا گیا۔ اس میں عجیب و غریب شکلیں نمودار ہوئیں۔ پھر اس دھوئیں سے 2 ہاتھ نکلے اور انہوں نے عبداللہ کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ رشنا نے جیسے ہی لاکٹ کا نام سنا تو اس نے جلدی سے اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی کہ لاکٹ اس کے گلے میں نہیں تھا، کیونکہ یہی ایک لاکٹ تھا جس کی وجہ سے وہ بری آتماؤں سے محفوظ تھی، اور اب وہ لاکٹ کہیں غائب ہو چکا تھا۔
शायद इसके गिरने की वजह से कहीं गुम हो गया। रचना जल्दी जल्दी नीचे हाथ मार मार कर लॉकेट को ढूंढने लगी और धुआं अब्दुल्ला को मार देने के बाद रचना की तरफ तेजी से बढ़ा। रचना पीछे हटी, फिर इस धुएं में से वही दो हाथ रचना की तरफ बढ़े। उन्होंने रचना का गला दबाना शुरू कर दिया। रचना का दम घुटने लगा। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर अचानक पीछे हटते हुए इसका हाथ किसी चीज से टकराया। रचना ने इसे उठाया तो वो वही लॉकेट था। रचना ने एक लम्हा जाया किए बगैर वो लॉकेट इस धुएं में फेंक दिया। लॉकेट फेंकते ही रचना की गर्दन से हाथ गायब हो गए। वो धुआं अब चारों तरफ चकराने लगा। इसमें से भयानक चीखों की आवाजें आ रही थीं। रचना जल्दी से उठी, तरफ भागी और घर की तरफ भागी। जैसे ही जंगल की हदूद से बाहर निकली, एक जोरदार धमाका हुआ और सारा जंगल तबाह होकर रह गया। रचना ने मुड़कर देखा कि इसकी आंखों में खुशी और दुख के मिले जुले आंसू थे। इसे अब्दुल्ला की मौत का बहुत गम था और खुशी इस शैतान की मौत पर थी। रचना की जिंदगी अब तमाम तकलीफों और परेशानियों से निजात पा चुकी थी, क्योंकि अब वो और उसकी दोनों बेटियां महफूज थीं। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।